औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to session number 63 of Dawra Quran 2024. सूरह निसा पढ़ रहे हैं हम और 5वां पारा चल रहा है आज। जैसा कि इसके तकरीबन सारे मज़ामीन शुरू करते हुए मैंने ये कहा है कि ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। इसी तरह आज भी एक बहुत अहम मसले से बात शुरू हो रही है और उसके बारे में बहुत से सवालात मुझे मिले हैं जो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ये सबक पढ़ाते हुए मैं आपको उनके जवाब दे सकूं। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह। आयत नंबर 58 है सूरह निसा की। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, या अमुरुकुम, वो अमर करता है तुम्हें, वो हुक्म देता है तुम्हें, अन तुवद्दु, ये के लौटा दो, अदा कर दो। अदा रूट है इस लफ्ज़ की, तुवद्दु अद्दु। हमजा अलिफ आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं और दाल के ऊपर शद ताकीद के लिए है, ये सख्ती के लिए है कि तुम जरूर पहुंचा दो। ते तुम्हारे लिए है, ठीक है जी। सो तो अद्दू के तुम जरूर अमानात, तुम पहुंचा दो। अल अमानाती, अमानतें। अमानत, अमानत की जमा है और अमानत का मतलब अमानत की रूट अगर हम समझ लें तो हमें अमानत का मतलब समझ आ जाएगा। अमानत की रूट अलिफ मीम नून है, जिससे अमन निकला है, जिससे ईमान निकला है, जिससे मान निकला है, जिससे अमानत निकला है। सो अमानत एक ऐसी, या तो मटेरियल चीज़ को कहते हैं, लेकिन इसका इतलाक सिर्फ मटेरियल पे नहीं होता। अमानत को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन जो इसकी बनती है, और लेंस लेक्सिकॉन जैसे बहुत जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है अरबिक इंग्लिश के ऊपर, उसमें है ट्रस्ट। और ट्रस्ट को फिर अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो वो एतबार बन जाता है। किसी पे जब हमें एतबार होता है, हमें एतमाद होता है, तो गोया हम उन्हें ट्रस्ट करते हैं। इंग्लिश में इसलिए मैं गई ताकि आसानी से ये बात समझ आ जाए, क्योंकि अमानत एक ऐसी मटेरियल चीज़ है या इवन एक इममटेरियल चीज़ है। आप किसी के ऊपर एतबार करें, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करें, आपका किसी के ऊपर ईमान हो। अल्लाह के अलावा तो हम ये कहते हैं ना किसी पे ईमान नहीं है, लेकिन किसी पे ईमान रखने का मतलब ये है कि आप उसे ट्रस्ट करते हैं और आप उस पे एतबार करते हैं, और आपका ये मानना है कि अगर आप इसके साथ कोई मामला करेंगे तो ये धोखा नहीं देगा, ठीक है जी। क्योंकि अमानत का जो उलट है अरबी में एक उसूल, एक लफ्ज़ को समझने का ये भी है, क्योंकि इस कदर वसी ज़बान है और अल्फाज के मफहूम इतने वसी होते हैं कि वो उनकी ज़िद से समझाए जाते हैं कि देखो अच्छा इसका उलट ये है। अब जैसे अमल सालेह समझाते हुए मैंने आपको कहा था कि सुलह जो इसकी रूट है उसका ऑपोजिट है फसाद, खराबी। जो चीज़ भी खराबी करती हो वो सुलह पे मबनी नहीं हो सकती, वो उसकी जिद होगी। इसी तरह अमानत की जो ऑपोजिट है, जो उसका जिद है, वो है खयानत। और उसका सिंपल मतलब है धोखा देना, ठीक है। यहाँ से आप अमानत का कॉन्सेप्ट समझ लें। मटीरियल अमानत तो ये है, सिंपल जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि किसी ने मेरे पास एक चीज़ रखवाई और मैंने वो चीज़, यानी किसी ने मेरे पास एक पेन रखवाया कि अफशा ये थोड़ी देर के लिए रख लो, और मैंने वो चीज़ अपने पास रखी और फिर मैंने बिल्कुल वैसे ही और बग़ैर इस्तेमाल किए वो चीज़ उसको वापस कर दी। ये अमानत का मामला है,
ٹھیک ہے، اگر انہوں نے مجھے دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ تم اسے استعمال کر سکتی ہو تو میں نے اسے نہیں استعمال کیا۔ ہاں، انہوں نے دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تم رکھ لو اور اسے تم کبھی کبھی لکھ بھی سکتی ہو، اگر تمہیں ضرورت ہو تو لکھ لیا کرو، پھر میں تم سے لے لوں گا یا لے لوں گی، پھر میں اس کو استعمال بھی کرتی ہوں اور میں ان کو واپس دیتے ہوئے کہتی ہوں کہ یہ میں نے اتنے دن استعمال کیا تھا، یا یہ اس سے میں نے اتنے صفحے لکھے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ امانت، یہ مٹیریل امانت کا کانسیپٹ ہے، اور یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک امانت وہ ہے جو ہم معاملہ طے کرتے ہوئے کرتے ہیں، جیسے نکاح۔ جب نکاح، یہ مثال میں دے رہی ہوں آپ کو، ایسے بہت سے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ نکاح میں مہر لکھا جاتا ہے، شوہر پہ دینی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، عورت پہ دینی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ امانتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ رشتہ ہم اس لیے باندھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میاں اور بیوی کے درمیان ان کے مابین ایک کانٹریکٹ کر کے ایک امانت ان کے درمیان رکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ امانت ان کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، جو ایک دوسرے کو کے لیے جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے، اور پھر وہ اپنے فرائض پورے کریں گے جو ان پر عائد ہوتے ہیں اس رشتے کی روح سے۔ بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی ایسے جیسے وہ امانت ہے، وہ شوہر کے مال کو امانت کی طرح ٹریٹ کرے گی، وہ اپنی عصمت کو ایک امانت کی طرح ٹریٹ کرے گی کہ یہ شوہر کی امانت ہے۔ اسی طرح شوہر پہ جو فرائض عائد ہوتے ہیں، عورت کو مینٹین رکھنا، عورت کو ایک چھت پرووائڈ کرنا، اس کو لباس ہننا و کسوت ہننا و رزق ہننا، ان کے لباس اور ان کے رزق، ان کے کھانے پینے کا انتظام، یہ سب شوہر کے فرائض ہیں، اور یہ اس نے بالمعروف پورے کرنے ہیں۔ یعنی کہ جو معاشرے میں رائج طریقہ ہے، یہ ہم سب کچھ پڑھ چکے ہیں، بالمعروف سورہ البقرہ سے یہ سبجیکٹ شروع ہوا ہے۔ ان کو وہ امانتیں اس بی کے حوالے کر دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہ تم ادا کر دو، پہنچا دو، اللہ امر کرتا ہے تمہیں۔ امانت میں خیانت گویا آپ سمجھیں کہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اور اس کی بہت خطرناک معاشرتی اور ایون حکومتی اور امت کے لیول پہ اور ایون انڈیویجول کے لیول پہ اس کی بہت خطرناک کونوٹیشنز ہیں، بہت خطرناک امپلیکیشنز ہیں امانت میں خیانت کرنے کی۔ اس وقت ہمارے اپنے ملک میں جو حشر برپا ہے وہ عوام کے سرمائے میں خیانت کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی ایک وجہ ہم سے پوچھے کہ جی آپ کے ہاں اتنا برا حال کیوں ہے، آپ کرپشن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، آپ کے ہاں یہ جو افراتفری بنی ہوئی ہے اور ملک اس وقت ڈوب رہا ہے، لٹرلی ڈوب رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا اگر آپ نے بہت مختصر ایک جملے میں جواب دینا ہو تو آپ یہ کہیں کہ جی ہمارے لوگ امانت دار نہیں ہیں، ہمارے لیڈر، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے وکیل، ہمارے جج، ہمارے سپہ سالار، ہمارے عوامی نمائندے، ہمارے حکومتی ملازمین، کسی میں امانت نہیں ہے۔ اور میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہی، میں پورے سسٹم کی بات کر رہی ہوں۔ اس میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، اسی طرح اصحاب سبت میں بھی اچھے لوگ بھی تھے اور برے لوگ بھی تھے، لیکن جو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر نہیں کرتے تھے اور بس صبر شکر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب عذاب کی زد میں آئے تھے، اور وہ اللہ کی ایک امانت میں خیانت کر رہے تھے۔ اللہ نے انہیں جو ہفتے کا دن ایک امانت کے طور پہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری مرضی سے میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اس سارے دن میں تم نے پھر کوئی کسب نہیں کرنا۔ اسی طرح ایک ملک ہمیں امانت میں ملا کہ یہ تو اسلام کا قلعہ ہے، ہم بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ دین کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، اور اس میں اگر آپ بیسک امانتوں کا حال دیکھیں،
حتیٰ کہ اس ملک کے بینک میں آپ پیسے نہیں رکھوا سکتے، کوئی بڑی مقدار نہیں رکھوا سکتے، کیونکہ آپ کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کل کو شاید یہ مجھے واپس نہ ملے۔ اس کے لاکرز میں سے ڈر کے مارے لوگ اپنی نقدی اور اپنا زیور نکال لیتے ہیں، اس ڈر سے کہ کل کو یہ لاکرز ہمیں شاید ہم ان کو نہ ایکسس کر سکیں، ہم انہیں نہ استعمال کر سکیں۔ سو یہ بہت معمولی انڈیویجول لیول پہ میں آپ کو امانت کی مثال دے رہی ہوں۔ اس کے اوپر پھر عوامی ٹیکس ہیں اور عوامی فنڈز ہیں، اس کے اوپر پھر عوام کی صحت ہے اور ان کی تعلیم ہے، اس کے اوپر پھر ملک کی تعمیر کے فنڈز ہیں اور اخراجات ہیں، اور آپ ہر جگہ دیکھ لیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امانت میں خیانت کس قدر ایک آپ سمجھیں کہ تیزابی اور زہریلی لعنت ہے، جو اگر ایک قوم میں شروع ہو جائے تو اس کا پھر کوئی سدباب کرنا بہت مشکل ہے۔ اور امانت میں خیانت جب ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو اس کے بہت دور رس نفسیاتی نتائج ہوتے ہیں، پھر ان کو ٹرسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے ٹرسٹ کا لفظ آپ کو بتایا تھا۔ تو اللہ امر کرتا ہے تمہیں کہ تم ادا کر دو الامانات، امانتوں کو، الی اہلہا، ان کے جو مالک ہیں، ان کے جو اہل ہیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جیسے کہ عام گناہ کے ساتھ فحاشی کا ذکر الگ سے ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر عدل کا حکم الگ سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ عدل ایک امانت ہے، جو آپ کا معاملہ کر رہے ہیں، جو جج ہیں یا جو کورٹ ہے یا جو قاضی ہے، یہ ان کے پاس امانت ہے، لیکن یہ الگ سے بتایا جا رہا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، کیونکہ یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ ویسے تو معاشرے کے اندر امانتوں کا سچ پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ کوئی کانفلکٹ ہو جائے، اور جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو معاشرے میں جو لا انفورسمنٹ ہے اور جو اس کے بڑے ہیں اور جو جج ہیں اور جو قاضی ہیں، وہ ذمہ دار ہیں کہ عدل سے، برابری سے فیصلہ ہو۔ جب تم فیصلہ کرو، حکم تم فیصلہ کرنے لگو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان یہ کہ تحکمو تم فیصلہ کرو، بالعدل، عدل کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ، نعما بہت بہترین نعمت، اچھے طریقے سے، یعظکم بھی تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ کان سمیعا بصیرا، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر کہاں ہے، اور وہ دو آیات کا ذکر کرتے ہیں، ایک البقرہ 52 یا 62 ہے، اور ایک البقرہ میں ہی ایک اور مختصر آیت ہے جہاں پر ہے ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا باللہ وبالیوم الآخر، ایسے کر کے بات ہے، اور وہاں پہ پیغمبر کا ذکر نہیں ہے۔ وہ ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کا کہاں پہ ذکر آیا ہے۔ صرف ان دو آیات کے مقابلے میں قرآن کی 8-9 سے زیادہ آیات ہیں جس میں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یحببکم اللہ، کہ تم رسول سے محبت کرو تو یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ آیات کوٹ کرنا وہ بھول جاتے ہیں، یا شاید انہیں ان کا علم نہیں ہوتا جب وہ بحث میں گرما گرمی میں مصروف ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو اولو الامر ہیں تم میں سے۔ اولو الامر صاحب حکومت کو کہا گیا ہے، اور اولو الامر کی ایک بہت بڑی ڈیفینیشن ہے کہ امر کون کر سکتا ہے۔ جب دو فریقوں کے بیچ میں اگر جیسے کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی قانونی فیصلہ کرنا ہے، تو اولو الامر کون ہوگا؟ ظاہر ہے جو دونوں سائڈز کو سن سکتا ہے،
ان کو غیر جانبداری سے دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی پارشیلٹی نہیں ہوتی، اس کا دین کا علم اور اس کا فقہ کا علم اور اس کا قانون کا علم ان دونوں سے زیادہ ہوتا ہے، وہی اولو الامر بن سکتا ہے نا، وہی ان کو پھر بتا سکتا ہے کہ دیکھو تمہارا معاملہ ایسا ہے، اور اسی کی یہ دونوں بات مانیں گے کیونکہ وہ اولو الامر ہے۔ بڑے سمپل الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اولو الامر کون ہوتا ہے۔ وہ کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اس کی پوزیشن پہ پہنچانے میں کسی سفارش کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی ناجائز سفارش کا ہاتھ وہاں نہیں ہوتا، چاہے وہ عوامی نمائندہ ہو، چاہے وہ سپہ سالار ہوں، چاہے وہ لیڈرز ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ وکیل ہوں۔ وہ جس پروسیس سے گزر کے گئے ہوتے ہیں وہ مکمل طور پہ مبنی بر امانت ہوتا ہے، مکمل طور پہ اس میں میرٹ کا خیال رکھا گیا ہوتا ہے، اور مکمل طور پہ یہ بات ثابت شدہ ہوتی ہے کہ جس چیز کا امر کرنے کی ذمہ داری اس شخص کو دی گئی ہے وہ اس کا اہل ہے۔ اسی لیے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم پھر قیامت کا انتظار کرو، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کب؟ وہ مفہوم یہ ہے کہ جب سارے معاملات خراب ہونے شروع ہو جائیں تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو، اور صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا وقت ہے جب سارے معاملات خراب ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جب ایک ایسے شخص کو امانت دی جائے گی اور ذمہ داری دی جائے گی جو اس کا اہل نہیں ہوگا، تو پھر تم، اور دو جگہ پہ ہے، ایک ہے کہ تم موت کا انتظار کرو اور دوسرا ہے کہ تم قیامت کا انتظار کرو، یعنی پھر قیامت تک وہ کام ٹھیک نہیں ہو سکتا جہاں پہ ایک نااہل کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہیں پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی امت کے لیے، کیونکہ اہل کو ذمہ داری دینا ایک ایسا کام ہے جو ہمارے ہاں تقریباً میری جتنی زندگی ہے میرے خیال میں 50 سال اتنے ہو گئے ہوں گے کہ ایسا بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ ایک اہل کو اور ایک ایسے انسان کو وہ ذمہ داری دی جائے اور امر دیا جائے جو اس کا اصل میں اہل ہو اور جو میرٹ پر سب سے آگے ہو۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور پھر اولو الامر، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ رسول رخصت ہو جائے گا، 1400 سال پہلے ہمارا رسول رخصت ہو چکا ہے، اور آج بھی ہم ایک اولو الامر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا نظام اور اس کا قانون ہمارے ہاں جاری کرے گا۔ کم از کم وہ انگلش میں کہتے ہیں not in my lifetime، مجھے ایسا ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہا۔ اللہ کی اطاعت کرو، یہ امت کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اگر کہیں پہ کوئی امت ہے تو وہ اپنے لیے اولو الامر ڈھونڈ لے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اگر تم جھگڑ پڑو، نزاع میں تم الگ ہونے کے قریب آ جاؤ، تم تنازع میں پڑ جاؤ، فی شیئن، کسی بھی چیز میں، فردوہ، تو اس کو لوٹا دو، رد کرنا، پیچھے لوٹا دینا، تو لوٹا دو الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخر پر، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور بہت اچھا ہے انجام میں۔ خیر ہے پورے معاشرے کی، پوری امت کی، پورے گھرانے کی، اس میں خیر ہے کہ اس میں ایک اولو الامر ہو، اس ڈیفینیشن کے مطابق جو میں نے آپ کو بتائی، سب کی خیر ہے اس میں۔ وہ احسن و تاویلا، اور بہت اچھا انجام ہے اس کا، اور یہ ایک بہت اچھا ریزن ہے اس فیصلے کو ماننے کا، اور یہ ایک بہت اچھا نظام ہے جس کے تحت ایک امت بن سکتی ہے یا بن سکتی تھی۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون، یہ کہ وہ زعم رکھتے تھے، وہ دعویٰ کرتے تھے، انہم آمنو، دیکھیں جو باتیں میں نے آپ کو شروع میں اس آیت میں سمجھائیں ان کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے،
یزعمون جو یہ زوم رکھتے تھے، یہ دعویٰ کرتے تھے، ان کا یہ خیال تھا، انہم آمنو یہ کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یریدون وہ چاہتے تھے، ان یتحاکموا یہ کہ وہ فیصلہ کروائیں، یتحاکموا یتفاعلو کے وزن پہ ہے یہ کہ وہ کسی کروائیں، وہ ایک کام کروائیں، تو وہ فیصلہ کروائیں یا فیصلہ مانگیں الطاغوت شیطان سے، سرکش سے، توا غین یا یہ اس کی روٹ ہے جسے طغیانی نکلا ہے، تو وہ فیصلہ کروائیں الطاغوت وقد امروا اور تحقیق انہیں امر ہو چکا تھا، ان یکفروا بھی یہ کہ وہ نہ مانے اس کو۔ ایک ہسٹورک واقعہ ہے، اور وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے شان نزول میں بھی وہ واقعہ تفسیروں میں بیان ہوا ہے کہ دو لوگوں کا معاملہ تھا، جن میں ایک منافق تھا، منافق مسلمان تھا، کہ وہ یزعمون وہ زوم رکھتے تھے، دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنو بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو ایک منافق تھا مدینہ میں، جس کا معاملہ ایک یہودی کے ساتھ تھا، اور وہ یہودی علی اعلان یہودی تھا، وہ منافق نہیں تھا، اور یہ منافق جو تھا یہ غلطی پہ تھا، اور اس نے وہ مقدمہ، اس نے اصرار کیا کہ آؤ یہ مقدمہ تمہارے بڑوں کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور وہ یہودی جو تھا اس کو یہ معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سو کالڈ مسلمان کے لیڈر ہیں اور مدینہ کے اس وقت وہ فرما روا کی پوسٹ پر ہیں، وہ کبھی بے انصافی سے فیصلہ نہیں کرتے، وہ انتہائی امانت دار ہیں اور وہ بالکل ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں، وہ میرٹ سے آئے ہیں، اس یہودی کو یہ پتا تھا، تو اس نے اصرار کیا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں گے، اور یہ گئے وہاں پہ اور انہوں نے فیصلہ کروایا، اور وہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا، اور اس کے بعد بھی اس منافق نے اصرار کیا کہ نہیں، تمہارے عالموں سے بھی پوچھیں گے، اور وہ فیصلہ وہ ان کے پاس لے کر گئے، اور جو بھی وہاں پہ فیصلہ ہوا، صحیح ہوا یا غلط ہوا یا جس کے حق میں بھی ہوا، یہ بات جب مدینہ میں واپس پہنچی اور یہ منافق اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ فیصلہ ایسے ایسے ہوا ہے اور ہم نے وہاں سے پوچھا ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے فیصلے کے اوپر ایک اور فیصلہ لیا گیا تھا، روایات میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو قتل کر دیا، کیونکہ اس سے بڑی منافقت کی اور کوئی نشانی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر انہوں نے ایک سیکنڈ اوپینین مانگا، اللہ کے رسول کے فیصلے کے اوپر۔ سو ان آیات کا بیک گراؤنڈ وہ روایت تفسیروں میں کوٹ ہوئی ہے اس میں کہ وہ فیصلہ کرائیں طاغوت سے، جبکہ انہیں علم ہو چکا ہے کہ وہ اس کو نہ مانے، ان کے پاس اپنا حاکم ہے، وہ یرید الشیطان اور چاہتا ہے شیطان ان یضلہم کہ وہ ان کو گمراہ کر دے، ضلالا بعیدا ایک دور کی گمراہی میں۔ یہ آیت یاد رکھیں، اور اپنے ملک میں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ گوگل پہ دیکھ لیں اپنے ملک میں ہونے والے فیصلے، آپ طلاق کے احکامات پڑھ چکے ہیں، نکاح کے احکامات پڑھ چکے ہیں، وراثت کے احکامات پڑھ چکے ہیں، گوگل پہ پاکستان کی کورٹس میں ہونے والے، اور میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی، جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ پرانے کورٹس میں جو فیصلے ہو جاتے ہیں وہ آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں، وہ ایک ریفرنس ہوتا ہے جو لائبریری وکیل بیٹھ کے پھر ان کو استعمال کرتے ہیں اور کیسز میں، سو وہ پریسیڈنٹس آپ دیکھیں اور آپ اس بارے میں سوچیں کہ کتنے مسلمان ملکوں میں کتنے فیصلے اسلام کے مطابق ہوئے ہیں، کتنے ثابت شدہ قاتلوں کو سزائے موت ملی ہے، کتنے ثابت شدہ ریپسٹس کو سزائے موت ملی ہے، کتنے پراپرٹی کے فیصلے، جائیدادوں کے فیصلے قانون وراثت کے مطابق ہوئے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں بار بار کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، کیونکہ جس تباہی کے راستے پہ یہ امت
لگی ہوئی ہے اور فائز ہو گئی ہے، اس سے واپسی مایوسی گناہ ہے، لیکن اس سے واپسی کے لیے جس قسم کی طاقت چاہیے اور جس قسم کی پاور چاہیے وہ بہت مشکل ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تعالو آ جاؤ الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، جب حق پر فیصلہ ہوتا ہے انہیں ایک حکم کی طرف بلایا جاتا ہے، رأیت المنافقین، منافق کا لفظ آ گیا یہاں پہ، یسدون، کہ وہ رکتے ہیں، ان کا سدودا، آپ سے ہٹتے ہیں، آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں، آپ سے نگاہیں چراتے ہیں اور آپ کے سامنے آنے سے چھپتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر کیسا ہوگا جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے گی، جب یہ پھنس جائیں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، پھر یہ آئیں گے آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی، ان اردنا، کہ ہم نے تو نہیں چاہا تھا، الا احسانا، مگر احسان، و توفیقا، اور موافقت، ہم تو انما نحن مصلحون، سورہ البقرہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، سو ہم تو صرف یہ چاہتے تھے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ نے معلوم کر لیا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، فعارض عنہم، تو ان سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیر لیں، وعظہم، اور ان کو نصیحت کریں، وقل لہم، اور ان کے لیے کہیں، فی انفسہم، ان کے لیے، قولم بلیغا، ایک ایسی بات جو پہنچ جانے والی ہو، پہنچنے والی ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ سبق روکتے ہیں، یہ آیت نمبر 63 ہے، 10 منٹ کے بعد سبق ریزیوم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔